अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी केमिस्ट्री की टीचर मेहर मैडम। आज हम कीमियाई हरकियात के मज़ीद इस्तिलाहात का मुताला करेंगे। इसमें पहली इस्तिलाह है हरकियाती तवाज़ुन। जब निज़ाम की मख़सूस हालत की काबिल पैमाइश ख़ुसूसियत में वक्त के साथ कोई तब्दीली नहीं होती तो कहा जाता है कि निज़ाम हरकियाती तवाज़ुन में है। निज़ाम की मख़सूस हालत की काबिल मुशाहिदा ख़ुसूसियत यानी निज़ाम का दबाव, दर्जे हरारत, हजम, मोल की तादाद अगर ये वक्त के साथ नहीं बदलते हों तो हम कह सकते हैं कि निज़ाम ये हरकियाती तवाज़ुन में है। इसके बाद की इस्तिलाह है अमल। बच्चों, ये जो चैप्टर है कीमियाई हरकियात, इसका जो शुरुआती पोर्शन है वो इस्तिलाहात पर मबनी है, लिहाजा हमको शुरू में इस्तिलाहात ही देखनी होगी। इसके बाद का जो पोर्शन है वो डेरिवेशन और प्रॉब्लम्स पर है, तो हम ज़रूर करेंगे। अगली इस्तिलाह अमल, प्रोसेस। हम कहते हैं निज़ाम में अमल वाक़ हुआ है, तो हमें देखना है एक्चुअली अमल वाक़ हुआ है यानी क्या होता है। जब निज़ाम अपनी एक तवाज़ुनी हालत से दूसरी तवाज़ुनी हालत में तब्दील होता है तो हम कहते हैं कि निज़ाम में अमल वाक़ हुआ है। अमल के मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमतपिशी अमल, आइसोथर्मल प्रोसेस। नाम से ही वाज़ेह है, हमतपिशी अमल यानी निज़ाम की तपिश अमल होने तक मुस्तकिल रहेगी। तारीफ़ हम इस तरह से दे सकते हैं, ऐसा अमल जिसके दौरान निज़ाम का दर्जे हरारत मुस्तकिल रहता है हमतपिशी अमल कहलाता है। आपको लगेगा कि अगर इस तरह के अमल में हरारतज़ा अमल हो तो निज़ाम के साथ क्या होता है। हरारतज़ा अमल यानी ऐसा अमल जिसके दौरान निज़ाम हरारत का इखराज करता है, तब दर्जे हरारत कैसे मुस्तकिल रह सकता है। अगर निज़ाम हरारत का इखराज करता है तो वो अपनी खारिज शुदा हरारत माहौल को दे देता है और अपनी तपिश मुस्तकिल रखता है। अगर इस तरह के निज़ाम में हरारत जज़्ब होती है यानी हरारत ख्वार अमल वाक़ होता है तो निज़ाम माहौल से हरारत जज़्ब कर लेता है। बहरहाल वो अपनी तपिश मुस्तकिल रखता है। यानी हमतपिशी अमल में निज़ाम ये माहौल से हरारती तवानाई का लेन देन करता है। अगर हरारत खारिज हुई तो वो माहौल को दे देता है, अगर हरारत जज़्ब हुई तो वो माहौल से ले लेता है और हर हाल में अपनी तपिश मुस्तकिल रखता है। इस तरह हम तपिशी अमल में जब तपिश मुस्तकिल होगी तब T1 ये T2 के बराबर होगा और डेल्टा T यानी T2 माइनस T1 ये ज़ीरो होगा। और आप जानते हो कि अंदरूनी तवानाई ये कुल्ली तौर पर तपिश पर मबनी है, लिहाजा जब डेल्टा T ज़ीरो होगा तब डेल्टा U भी ज़ीरो होगा, यानी निज़ाम की अंदरूनी तवानाई में तब्दीली भी मुस्तकिल रहती है। अब इसके बाद की अगली इस्तिलाह है हम हजमी अमल। ऐसा अमल जिसके दौरान निज़ाम का हजम मुस्तकिल रहता है हम हजमी अमल कहलाता है। इसको हम इंग्लिश में आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। इसकी मिसाल हम ऐसे दे सकते हैं कि कोई कीमियाई तामुल है जो बंद बर्तन में वक़ू पज़ीर हो रहा है। जब बर्तन बंद है तो ज़ाहिर है हजम मुस्तकिल है।
اب جب حجم مستقل ہے، ابتدائی حجم یہ اختتامی حجم کے مساوی ہوگا اور حجم میں تبدیلی ڈیلٹا وی از ایکول ٹو V2 مائنس V1 یہ 0 ہوگی، یعنی ہم حجمی عمل کے لیے ڈیلٹا وی از ایکول ٹو 0 ہوتا ہے۔ اس کے بعد کی اصطلاح ہے ہم دباؤ عمل، آئسوبارک پروسیس۔ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس طرح کے عمل میں نظام کا دباؤ مستقل ہوتا ہے۔ ایسا عمل جس کے دوران نظام کا دباؤ مستقل رہتا ہے ہم دباؤ عمل کہلاتا ہے۔ اس کی مثال ہم یوں دے سکتے ہیں، ہم نے تجربے گاہ میں ٹیبل پر ایک کھلا برتن رکھا ہے اور اس میں ہونے والے کیمیائی تعامل کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ جب برتن کھلا ہے تو برتن کی سطح پر ہر جگہ دباؤ ایک جیسا ہوگا، لہٰذا دباؤ مستقل ہے، یعنی ابتدائی حالت کا دباؤ یہ اختتامی حالت کے دباؤ کے مساوی ہے اور ڈیلٹا پی از ایکول ٹو P2 مائنس P1 یہ 0 ہوگا۔ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں ہم دباؤ عمل کے لیے ڈیلٹا پی از ایکول ٹو 0 ہوتا ہے۔ چوتھی اصطلاح ہے ہر ناگزار عمل، ایڈیابیٹک پروسیس۔ ایسا عمل جس کے دوران نظام ماحول کے ساتھ حرارتی لین دین نہیں کرتا، یعنی حرارت دیتا بھی نہیں اور حرارت لیتا بھی نہیں، اس طرح کا عمل ہر ناگزار عمل کہلاتا ہے۔ جب حرارت کا لین دین نہیں ہوتا تو ظاہر ہے Q کی قیمت یہ 0 ہوتی ہوگی۔ ہر ناگزار عمل میں نظام ماحول سے بالکل الگ تھلگ یا مجرد ہوتا ہے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عمل تھرماس فلاسک میں واقع ہو رہا ہے۔ اگر اس طرح کے نظام میں حرارت زا عمل واقع ہو رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے حرارت زا عمل میں حرارت خارج ہوتی ہے، نظام کا درجہ حرارت بڑھ جائے گا، اور اگر اس طرح کے نظام میں حرارت خوار عمل واقع ہو رہا ہوتا ہے تو نظام کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہر ناگزار عمل میں نظام کی تپش مستقل نہیں رہتی، یعنی ڈیلٹا ٹی از ناٹ ایکول ٹو 0، اور جب ڈیلٹا ٹی یہ 0 کے برابر نہیں ہے، اندرونی توانائی یہ ڈیلٹا ٹی پر منحصر ہوتی ہے، اس لیے ڈیلٹا یو بھی 0 کے برابر نہیں ہوگا۔ اگلی اصطلاح ہے معکوسی یا مراجی عمل، ریورسیبل پروسیس۔ ایسا عمل جس میں عمل کرنے والی قوت اور مخالفت کرنے والی قوت میں بہت معمولی فرق ہوتا ہے۔ عمل کرنے والی قوت زیادہ ہو تو عمل آگے کی جانب ہوتا ہے، اور مخالفت کرنے والی قوت زیادہ ہو تو عمل پیچھے کی جانب ہوتا ہے۔ اس طرح عمل دونوں جانب ہوتا ہے، اور اس طرح کا عمل معکوسی یا مراجی عمل کہلاتا ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عامل اشیاء A یہ B میں تبدیل ہو رہی ہے، یہ آگے بڑھنے والا عمل ہے۔ اگر عمل کرنے والی قوت زیادہ ہو A یہ B میں تبدیل ہوگا، عامل اشیاء حاصل اشیاء میں تبدیل ہوگی، لیکن اگر پیچھے بڑھنے والی قوت زیادہ ہو تو B واپس A میں تبدیل ہوگا۔ اس طرح سے عمل دونوں سمتوں میں ہو رہا ہے۔ اس طرح کے عمل کو ہم معکوس عمل یا مراجی عمل کہتے ہیں۔ انگلش میں ہم اس کو ریورسیبل پروسیس کہتے ہیں۔ آپ کا
نئے سلیبس میں ایک کوشچن اس طرح سے بھی ہے کہ مثال کے ذریعے ہر حرکیاتی معکوسی عمل کی وضاحت دیجیے اور معکوسی عمل کی خصوصیات بھی لکھیے۔ ہم ایک مثال لیں گے جس میں ہم سلنڈر لیں گے۔ اس میں ہم نے گیس لی ہے۔ اس سلنڈر کو ہم نے بے وزن بے رگڑ فشارے سے بند کیا ہوا ہے جو موویبل ہے یعنی حرکت پذیر ہے۔ گیس کا دباؤ ہم ایسے فرض کرتے ہیں کہ P ہے اور فشارے پر پڑنے والا بیرونی دباؤ یہ P ایکسٹرنل ہے۔ اگر یہ دونوں دباؤ یعنی گیس کا دباؤ اور فشارے پر پڑنے والا بیرونی دباؤ یہ دونوں برابر ہوتے ہیں تو نہ گیس میں پھیلاؤ ہوگا اور نہ ہی گیس میں سکڑاؤ ہوگا، اور تب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ گیسی نظام میکینیکی توازن میں ہے۔ اب اگر ہم فشارے پر پڑنے والے بیرونی دباؤ کو تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے گیس میں پھیلاؤ ہوگا اور فشارہ بیرونی جانب حرکت کرے گا، اور اگر فشارے پر پڑنے والے بیرونی دباؤ کو ہم تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں تو ظاہر ہے فشارہ اندر کی جانب حرکت کرے گا اور گیس میں سکڑاؤ ہوگا۔ اس طرح سے جب P ایکسٹرنل اور P دونوں میں بہت کم فرق ہوتا ہے تب گیسی نظام میں ہر حرکیاتی معکوسی عمل واقع ہوگا۔ ہر حرکیاتی معکوسی عمل کی ہم تعریف اس طرح سے دے سکتے ہیں: ایسا عمل جس میں عمل کرنے والی قوت اور مخالفت کرنے والی قوت دونوں میں بہت معمولی سا فرق ہوتا ہے۔ اگر عمل کرنے والی قوت زیادہ ہو جائے عمل آگے کی جانب بڑھ جاتا ہے، اور اگر مخالفت کرنے والی قوت زیادہ ہو جائے تو عمل پیچھے کی جانب ہو جاتا ہے، یعنی عمل دونوں سمتوں میں ہوگا۔ یہ معکوسی یا مراجعی عمل کہلاتا ہے۔ اس نئے سلیبس میں آپ کو معکوسی عمل کی خصوصیات دی گئی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں معکوسی عمل میں عمل کرنے والی قوت اور مخالفت کرنے والی قوت میں بہت کم فرق ہوتا ہے۔ دوسری خاصیت، جب ہم مخالفت کرنے والی قوت کو عمل کرنے والی قوت سے تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں تو عمل مخالف سمت میں ہو سکتا ہے۔ تیسری خاصیت، معکوسی عمل بہت سست رفتار ہوتے ہیں اور کئی مراحل میں آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھی خاصیت، عمل کے ہر مرحلے پر نظام یہ ماحول کے ساتھ میکینیکی توازنی حالت میں ہوتا ہے۔ اب ہمارا اگلا کوشچن ہے، کام سے کیا مراد ہے اور ہر حرکیاتی نظام میں ہونے والے دباؤ حجم کام سے کیا مراد ہے؟ آپ کے پاس نئے سلیبس میں پہلی بار 2 کیمیائی تعاملات کی مثالیں دی گئی ہے جس میں گیس میں ہونے والے پھیلاؤ اور سکڑاؤ کے ذریعے کام کی وضاحت دینا ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو ہم کام کی تعریف یوں دے سکتے ہیں، جب کسی جسم پر، اگر ہمارے پاس کوئی جسم رکھا ہوا ہے، ہم اس جسم پر اس طرح سے کوئی قوت لگائیں گے تو وہ جسم لگائی جانے والی قوت کی سمت میں آگے کی جانب بڑھے گا، یعنی جس سمت میں قوت لگائی جا رہی ہے اس سمت آگے بڑھتا جائے گا، تو ہم کہیں گے کہ کام ہوا ہے۔ آپ نے شروعاتی کلاسز میں کام کا ضابطہ بھی پڑھا ہے۔ کام مساوی ہے قوت ضرب فاصلہ۔ کام W سے ظاہر کرتے ہیں، قوت F سے ظاہر کرتے ہیں، فاصلہ D سے ظاہر کرتے ہیں، یعنی W = F × D۔ لیکن ہر حرکیات میں کام یہ دباؤ اور حجم کا حاصل ضرب ہوتا ہے جو مستقل دباؤ پر گیس کے پھیلاؤ یا سکڑاؤ کے دوران ہوتا ہے۔
دباؤ کیا ہے؟ دباؤ یہ اکائی رقبے پر اثر انداز ہونے والی قوت ہے، یعنی دباؤ مساوی ہے قوت بٹے رقبہ، یعنی دباؤ پی مساوی ہے ایف بٹے اے۔ اور ابھی ہم نے کہا ہے کام یہ پی وی کا حاصل ضرب ہے، سو پی وی از ایکول ٹو، ہم پی کی قیمت رکھ دیتے ہیں ایف بٹے اے ضرب وی۔ اے رقبہ ہے، وی یہ گیس کا حجم ہے۔ آپ جانتے ہو رقبہ اے مساوی ہے لمبائی ضرب چوڑائی، ڈی ضرب ڈی یعنی ڈی کی دوسری، اور حجم وی مساوی ہے لمبائی ضرب چوڑائی ضرب اونچائی، ڈی ضرب ڈی ضرب ڈی یعنی ڈی کی تیسری۔ پی وی مساوی ہے ایف بٹے ڈی کی دوسری ضرب ڈی کی تیسری۔ ہم نے رقبہ اور حجم دونوں کی قیمتیں رکھ دی ہے۔ ڈی کی دوسری اور ڈی کی دوسری کٹ جانے کے بعد صرف ڈی بچے گا، یعنی پی وی مساوی ہے ایف ضرب ڈی، جو کہ کام کا ضابطہ ہے، تو مساوی ہے ڈبلیو۔ پہلی مثال جس کے ذریعے ہم گیسی نظام میں پھیلاؤ کا مشاہدہ کریں گے آپ کے نئے سلیبس میں دی گئی ہے ہائیڈروجن پر آکسائڈ کی تحلیل۔ آپ جانتے ہو ہائیڈروجن پر آکسائڈ کا ضابطہ H2O2 ہے۔ مائع حالت میں H2O2 کی تحلیل ہوتی ہے تو آپ کو پانی اور آکسیجن یہ دو سالمات ملتے ہیں۔ مندرجہ بالا تحلیل کے دوران آکسیجن گیس حاصل ہوئی، جس کی وجہ سے گیس کے حجم میں اضافہ ہوا، لہٰذا فشارے پر رکھی گئی کمیت اوپر کی جانب یعنی ماحول میں دھکیلی جاتی ہے، یعنی اس عمل کے دوران نظام یہ ماحول کو توانائی کھوتا ہے، یعنی نظام یہ ماحول پر کام کرتا ہے، اور گیس کے اس پھیلاؤ کے دوران ہونے والا کام پی وی ہے۔ ہم شکل بنا کر اس طرح سے اسٹڈی کریں گے۔ یہ ہے سلنڈر جس میں ہم نے ہائیڈروجن پر آکسائڈ لیا ہے۔ جب عمل واقع ہوا ہے تو فشارے پر یہ جو کمیت رکھی گئی ہے یہ کمیت اوپر کی جانب دھکیلی گئی، کیونکہ عمل کے دوران آکسیجن گیس خارج ہوئی۔ جب عمل کے دوران آکسیجن گیس خارج ہوئی تو ظاہر ہے حجم میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ جو فشارہ ہے یہ اوپر کی جانب دھکیلا گیا ہے، یعنی یہ جو نظام ہے اس نظام نے ماحول پر کام کیا ہے۔ ایک اور مثال میں ہم دیکھیں گے کہ نظام میں سکڑاؤ ہوتا ہے۔ یہ مثال آپ کے نئے سلیبس میں اس طرح سے دی گئی ہے۔ امونیا اور HCl یہ دونوں گیسیں ہیں، یہ دونوں آپس میں عمل کر کے امونیم کلورائڈ تیار کرتے ہیں جو سالڈ ہے۔ اس عمل کے دوران ہم دیکھیں گے کہ امونیا اور HCl یہ دونوں گیسیں استعمال ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے گیس کا جو حجم ہے وہ کم ہو گیا ہے، لہٰذا فشارے پر رکھی گئی کمیت یہ اندر کی جانب دھکیلی جاتی ہے۔ یہ سلنڈر ہے، اس میں یہ کیمیائی عمل واقع ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر اس طرح سے فشارے کے اوپر اس طرح سے ایک کمیت رکھی گئی ہے، چونکہ یہاں امونیا اور ہائیڈروجن کلورائڈ یہ دونوں گیسیں عمل کے دوران استعمال ہوئی ہے، لہٰذا گیس کے حجم میں کمی واقع ہوگی اور فشارہ نیچے کی جانب آئے گا، کمیت نیچے کی جانب ڈھکیلی جائے گی، یعنی
گیس کے حجم میں سکڑاؤ ہوا ہے، اور سکڑاؤ ہوا ہے یعنی ماحول نے نظام کو توانائی دی ہے، یعنی ماحول یہ نظام پر کام کرتا ہے، اور سکڑاؤ کے دوران ہونے والا یہ کام پی وی ہے۔ ایک اگلا آرٹیکل ہے ہمارا کہ حرارت کیا ہے، اور ہم کو کام اور کیو یعنی حرارت کی علامتیں واضح کرنی ہے۔ آپ جانتے ہو حرارت بھی یہ توانائی کی قسم ہے۔ جب نظام اور ماحول یہ دونوں مختلف درجہ حرارت پر ہوتے ہیں تب حرارت یہ نظام سے ماحول کو یا ماحول سے نظام کو منتقل ہوتی ہے۔ آپ اس کو بہت اچھے سے اس طرح سے سمجھ سکتے ہو، وہ توانائی جو ماحول سے نظام میں داخل ہوتی ہے اس کو ہم مثبت لگاتے ہیں، یعنی وہ مثبت قیمت رکھتی ہے، اور وہ توانائی جو نظام کو چھوڑ کر ماحول میں جاتی ہے اس کو ہم منفی لگاتے ہیں، یعنی وہ منفی قیمت رکھتی ہے۔ یہ دیکھیے یہ نظام ہے اور یہ باہر کا پورا جو حصہ ہے وہ ماحول ہے۔ اب اگر نظام پر کام کیا جاتا ہے، نظام پر کام کیا جاتا ہے یعنی گیس میں سکڑاؤ ہوتا ہے، تب فشارہ یہ اندر کی جانب دھکیلا جاتا ہے، یعنی ماحول یہ نظام پر کام کر رہا ہے۔ اس وقت ہم ہونے والا کام مثبت W لیتے ہیں۔ مثبت W ماحول کے ذریعے نظام پر کیا جانے والا کام ہے، اور جب گیسی نظام میں پھیلاؤ ہوتا ہے تو فشارہ اوپر کی جانب دھکیلا جاتا ہے، یعنی نظام یہ ماحول پر کام کر رہا ہے، اور جب نظام ماحول پر کام کر رہا ہے تو ہم اس طرح کے کام کے لیے منفی علامت لگاتے ہیں۔ منفی W یعنی نظام کے ذریعے ماحول پر کیا جانے والا کام۔ اب ہم حرارت کی علامتیں دیکھیں گے۔ حرارت، اگر نظام یہ حرارت خارج کرتا ہے تب ہم اس کے ساتھ منفی علامت لگاتے ہیں، اور جب نظام یہ ماحول سے حرارت جذب کرتا ہے تب ہم اس کے ساتھ مثبت علامت لگاتے ہیں، یعنی مثبت Q۔ مثبت Q یہ نظام کے ذریعے ماحول سے جذب شدہ حرارت ہے، اور منفی Q یہ نظام کے ذریعے ماحول میں خارج شدہ حرارت ہے۔ اس کے اگلے لیکچر میں ہم کام کی مساوات اخذ کریں گے اور اس مساوات پر مبنی پرابلم کریں گے۔